बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपकी मेज़बान अनम ज़ुल्फ़िकार। और आज हम प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे, सबसे पहला और अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का जो काफ़ी इन एक्शन है, इस वक्त काफ़ी अहम फैसले किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कराची में जो गैर कानूनी तामीरात है और तजावुज़ात की भरमार है, उस हवाले से काफ़ी सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन नज़र आ रही है। काफ़ी अहम फैसले किए जा रहे हैं और ऑर्डर्स भी दिए जा रहे हैं इन तामीरात को, गैर कानूनी तामीरात को हटाने का और तजावुज़ात की भरमार को ख़त्म करने का। इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा टॉपिक होगा आज का नैब का, जो कि नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनके 4 साल टेन्योर में क्या कारकर्दगी रही, कितनी रिकवरीज करवाई गई और क्या क्या अमल दरामद किए गए उनके टेन्योर पर, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट सेगमेंट थर्ड होगा ड्रैब का। तो ड्रैब की यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ नए कवानीन बनाए गए हैं, कुछ नई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। वो पाबंदियाँ क्या है, उन पर किस तरह अमल किया जा सकेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हमारे मौजूद मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची शहर की, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था और जहां पर आज के कराची में बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है। कब्ज़ा माफिया का राज है आज के कराची में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इनएक्शन नज़र आ रही है। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात की भरमार है, उनको ख़त्म करने के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काफ़ी स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स आए हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सुप्रीम कोर्ट जो है पिछले एक साल से ज़्यादा एक्टिव हो गई है कराची के गैर कानूनी बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन के लीगल पे। ये एक्चुअली केस हर एक को पता है कि ये नेमतुल्लाह साहब जो नाज़िम से मरहूम, उन्होंने केस दिया था इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पार्क्स एंड एमिनिटी प्लॉट। ये कोई 1400 या 1200 प्लॉट थे 2010 में। ये केस नंबर है 69, केस नंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 9 2010। आज 2021 आ गया, 11 साल हो गए, नेमतुल्लाह साहब मरहूम हो गए। मगर इस केस के अंदर ये केस जो है और भी लोग पिटीशन दायर कर रहे हैं कि ये एमिनिटी प्लॉट का उन्होंने जो दिया था उनकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी। तो बहुत लोगों ने इंफॉर्मेशन दी हैं और ये अब केस जो है ये शाम की लकीर की तरह जो है ये, इसका जब आप देखें कॉज लिस्ट आती है तो ये इसमें कोई 400 केसेस शामिल हो गए। तो इसके अंदर जो मेन है, पिछले दिनों में इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था डायरेक्टर जनरल केडीए को और शहरी को कि कराची में कम अज़ कम क्लिफ्टन के, पूरे कराची का कहा था, क्लिफ्टन का स्पेशली कहा था कि जितने भी कमर्शियल ये एमिनिटी प्लॉट्स हैं, पार्क्स हैं और कॉम प्लॉट्स हैं और एसटी प्लॉट्स हैं और एमिनिटी, उनकी आप बताएं कि क्या स्टेटस है, कौन कौन से हैं, आज क्या यूज़ हो रहा है, क्या इलीगलिटी हो रही है और किसने की। ये इसकी रिपोर्ट जो है वो मई में उन्होंने ऑर्डर दिए थे कि 1 महीने में जमा करा दें। अल्टीमेटली ये शहरी ने तो जमा करा दी थी टाइम में, मगर केडीए ने टाइम लिया। लास्ट हेयरिंग में कुछ 2 हफ्ते पहले उन्होंने जमा कराई, तो कल उसकी हेयरिंग हुई है। तो उसके अंदर कई चीज़ें हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि पार्क्स हैं, उसके अंदर जो है वो हॉस्पिटल बने हुए हैं, जैसे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल पार्क में बना हुआ है। वो गवर्नमेंट का पार्क में नहीं बना हुआ है, वो गवर्नमेंट की वो हॉस्पिटल है, एक ट्रॉमा सेंटर, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद साउथ सिटी हॉस्पिटल है, वो भी गवर्नमेंट की चैरिटेबल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का था ये, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, मगर वो एक प्राइवेट आदमी ने पहले लिया, उसके बाद अब उन्होंने कमिश्नर बना के उसके कर दिए। तो एक जो रिपोर्ट के अंदर ख़ास बात है, वो एक 5 एकड़ का प्लॉट है क्लिफ्टन सी वॉल के एंड पे, बिल्कुल क्लिफ्टन ब्लॉक 4 के कोने पे। वो प्लॉट जो है वो आप देखेंगे उसके अंदर कि वो 1972 का नक्शा है। ये ज़ैड निज़ामी उस ज़माने में थे चीफ टाउन प्लानर और अहमद अली जो थे वो टाउन प्लानर थे। और ये नक्शा आप देख रहे हैं 6 दिसंबर 1972 का है और इसके अंदर यहाँ दिखाया हुआ है कि ये सी वॉल जा रही है और ये सी वॉल के साथ जो है वो एक एंड पे बिल्डिंग है, उसका नाम है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। यानी कराची के जो है टूरिस्ट सिटी कहा जाता था, क्लिफ्टन का हवा बंदर कहते थे। वहाँ पर कोठारी परेड थी, सब कुछ था, तो लोग आते थे पूरे पाकिस्तान से और क्लिफ्टन जाया करते थे। तो वहाँ पर उनके लिए उस ज़माने में 1972 के अंदर डिज्नी वर्ल्ड वगैरह आया था, तो उस किस्म के यहाँ पे जिम पार्क, डॉजिम पार्क और वो बनाने के लिए ये एक प्लॉट क्रिएट किया गया था 1972 में। और उसका
ساتھ ہی جو ہے ایک پارک تھا. آپ دیکھیں کہ نقشے میں دکھا رہے ہیں پورا پارک. یہ ہے 1972 کا. یہ ڈاکومنٹ جو ہیں یہ کے ڈی اے نے سبمٹ نہیں کیے سپریم کورٹ میں. یہ ڈاکومنٹ شہری کے پاس موجود ہیں اور ان سے یہ ڈاکومنٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اب آپ دیکھیں گے کہ یہ پلاٹ کے اندر ہوا کیا. اس پلاٹ کے اندر جو شہری کا ریکارڈ ہے آپ دیکھیں, شہری نے تو ایک اس پلاٹ کو کہا ہے STHC3 1.59 ایکڑ. یہ پلاٹ جو ہے یہ جوڈس کمپلیکس ہی الگ ہے. یہ اس میں جو ہے جو بنا ہوا ہے اس وقت کلچرل سینٹر نے کچھ بنا لیا ہے اپنی جگہ, مگر اس پرٹیکولر پلاٹ کی ڈیٹیل ابھی تک شہری نے بھی سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی ہے. اور یہ آپ کو ہم آج بتا رہے ہیں ابھی ڈاکومنٹ جو ہے ان کے پاس موجود ہے شہری کے پاس کہ اس پلاٹ کے اوپر 5 ایکڑ کے پلاٹ کو 1972 کا پلاٹ ہے یہ. تو 71 دسمبر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایز اے پریزیڈنٹ اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ٹیک اوور کیا تھا یحییٰ خان سے. یاد رکھیں دسمبر میں انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ جولائی میں کہا کہ یہاں پر جو ہے نا ایک کیسینو بننا چاہیے. اور کیسینو بننے کے لیے ان کے انہوں نے ایک پارٹی کو یہ پلاٹ الاٹ کرنے کا کہہ دیا. تو یہ پلاٹ کا جو آپ دیکھیں گے لیٹر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے 30 سپٹمبر 1972 کا. یہ بھی 50-60 سال پرانا لیٹر ہے کہ یہ پوزیشن دینا ہے. یہ گورنمنٹ آف سندھ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو لکھا ہے کہ اس کا پوزیشن جو ہے 5 ایکڑ فار ٹورسٹ کمپلیکس دیا جائے. یہ لیٹر کنفرم کر رہا ہے کہ یہ ٹورسٹ کمپلیکس کو دینا ہے. اس میں لکھا ہے کہ سنس دا پروجیکٹ از گورنمنٹ اسپانسرڈ اینڈ از ٹو بی امپلیمنٹڈ امیڈیٹلی نیسری ایکشن ٹو ریلیکس دا رولس ول بی ٹیکن لیٹر آن. مطلب اسی کے اندر انلیگل کمٹ کر دیا کہ انلیگل الاٹ کر دو ان کو ابھی, کیونکہ یہ گورنمنٹ اسپانسر پروجیکٹ ہے. ایسا امپریشن دیا کہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, تو اس لیے کوئی ہمیں رول ریگولیشن کی ضرورت نہیں ہے. خیر ان کو دے دیا. یہ یہاں پر یہ جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے ٹورسٹ کمپلیکس. ٹورسٹ کمپلیکس جو ہے وہ ایمینٹی پلاٹ ہے اور اس کی جو پرائز دیکھیے اس کو میرے خیال سے 50 روپے 40 روپے گز پہ دے دیا. یہ اب آگے چلتے رہے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کیسینو بنا. اب کیسینو کی تصویریں دیکھ رہے ہوں گے. یہاں پہ کیسینو بنایا گیا تھا. بھٹو صاحب بڑے لبرل تھے اور انہوں نے آتے جو ہے وہ جس کے یہاں پہ کیسینو کا پروجیکٹ بنا دیا. اور جو بنانے والے تھے وہ ایک ایکسلشیر ہوٹل یا کوئی نائٹ کلب کے تھے, وہ ان کا ایکسپیرینس تھا, انہوں نے کیسینو بنا دیا. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جب الیکشن ہوئے 1977 میں یہ کنسٹرکشن اس کا جو ہے آلموسٹ کیسینو کا کمپلیٹ ہو گیا. آپ کیسینو کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ بلڈنگ بہت خوبصورت بلڈنگ تھی اور اس کے اوپر انہوں نے خرچہ کیا اور خرچہ کر کے اس کو کیسینو بنایا. اور اس کی اوپننگ جو تھی وہ کچھ دسمبر 1977 میں کرنی تھی. تو وہ ڈیٹ فکس ہوئی اور اس ڈیٹ کے دن مارشل آ گیا اور بھٹو صاحب کو ہٹا دیا گیا اور ضیاء الحق صاحب آ گئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب جانے سے مہینہ پہلے, کیونکہ الیکشن میں ان کے اوپر الزامات لگے تھے چوری کے الزامات کے, الیکشن چوری کے, تو انہوں نے اسلامک لا لے آئے تھے. یہاں پہ بند کر دیا تھا کیمرے, انہوں نے شراب بند کر دی تھی, انہوں نے جمعے کی چھٹی کر دی تھی نظام مصطفیٰ لانے کے لیے, مگر کچھ ہوا نہیں, مگر یہ بند ہو گیا. تو یہ پروجیکٹ بند ہو گیا. تو ٹھیک ہے, یہ 5 جگہ کا پلاٹ اس وقت سے جو کیسینو ہے یہ پڑا رہا. اب اس کے بعد اس کی جو ٹرن اراؤنڈ آتی ہے, یہ ٹرن اراؤنڈ آتی ہے 2003 میں. 2003 میں 74 کے بعد 2003 یہ تقریباً 20 سال کا وقفہ گزر گیا اور ایک پارٹی نے ان سے یہ ڈیل کی اور یہ پروجیکٹ لے لیا. اب یہ پروجیکٹ پڑا ہوا تھا 20 سال سے خالی پڑا ہے, دیکھ رہے ہیں لوگ, کچھ نہیں ہو رہا اس کا, تو انہوں نے بھیج دیا. جس نے لیا تھا یہ پروجیکٹ اس نے یہ پروجیکٹ ان سے خریدا اور اس کا نام جو ہے انٹرنیشنل کمپلیکس پروجیکٹ لمیٹڈ کے نام سے خریدا. اور اس کے اوپر انہوں نے یہ ڈولمن سینٹر بنایا, پورا ڈولمن سٹی بنائی ہے. اور یہ 5 ایکڑ کا پلاٹ جو تھا یہ تھا تقریباً 5 ایکڑ کا پلاٹ 24,700 گز, یہ 37,700 گز ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ 37,700. مطلب یہ ہے کہ تقریباً 12-13 ہزار
اسکوائر یارڈ جو ہے وہ غلط اس کے اندر ایڈ ہو گیا, روڈ ایڈ ہو گئی اور یہ سمندر کی طرف پروجیکٹ کر گیا. یہ جو ہے یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کے ڈی اے میں اس وقت جب یہ بنا تھا پروجیکٹ, یہ 1967 میں جب یہ کلفٹن کی سی وال بنی تھی, تو سی وال کے اندر جو ہے وہ پورا کا پورا یہ جو ہے اینڈ تک جا رہا تھا. یہاں پہ کوئی یہ پلاٹ بھی نہیں تھا اور یہ اینڈ پہ آ کے ڈیفینس بھی نہیں تھا اس زمانے میں. سر اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن اور اس پر بھی بات کریں گے کہ پہلے کیوں نہیں روکا گیا, جو اب سپریم کورٹ ان سب پر ایکشن لے رہی ہے. زمینوں کو جب کمرشلائز کر کے بیچا جا رہا تھا اس ٹائم اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا, اس پر بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں. لیکن یہاں وقت بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے بات کریں گے کراچی میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے اور تجاوزات کی بھرمار کے حوالے سے, جس پر سپریم کورٹ کافی ان ایکشن ہے. اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ایک بار پھر سے اپنے معزز مہمان سابق سفیر اور دانشور سید عادل گیلانی صاحب سے. سر ابھی جو سپریم کورٹ اس پر ایکشن لے رہی ہے, اس پر پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا گیا, پہلے کیوں نہیں روکا گیا جب ان سرکاری زمینوں کو کمرشلائز کر کے بیچا جا رہا تھا, تب کیوں نہیں ایکشن لیا؟ سب ملے ہوئے ہیں نا. جی سر. اس ملک میں یہی چیف جسٹس صاحب نے, یہی گلدار صاحب نے کہا ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں. جی. یہ پروجیکٹ جو ہے, یہ پروجیکٹ جو بنا ہے, یہ اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس پروجیکٹ کے اندر آپ دیکھیں گے, یہ اس وقت نقشہ دیکھ رہے ہیں, یہ پلاٹ جو ہے 5 ایکڑ کا, یہ سائٹ پلان ہے, یہ 5 ایکڑ کا 1974 کا. اس کے اندر یہ بیچ میں ایک ڈرین آ رہی ہے 5 فٹ کی. یہ جو کلفٹن سی وال ہے یہ پورا 300 فٹ کا روڈ ہے, اس کے اندر 30 فٹ کا یعنی سی وال ہے, 30 فٹ کا اس کے بعد واک وے ہے, پھر 126 فٹ کا پارک ہے. یہ پارک پورا اس کے اندر آ رہا ہے. یہ پارک پہ پلاٹ آؤٹ ہو گیا. اس پارک کے ساتھ جو ہے وہ ایک فٹ پاتھ ہے 5 فٹ کی, 10 فٹ کی, اس کی 5 فٹ کی اس میں اسٹرانگ واٹر ڈرین بنی ہوئی ہے 3 کلومیٹر کی. وہ میں نے بنائی تھی, کے ڈی اے میں تھا 1966-68 میں, اور میں نے اس پہ پیدا خرچ ہوا تھا. وہ یہ پلاٹ اس کے اندر آ گیا ہے. یہ آج اس کو روکے دیکھیں, یہ اس کے اندر یہ ہے, یہ لیگل کیا ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے یہ پارک کے اوپر ہے, ڈرین کے اوپر ہے, روڈ کے اوپر ہے. اب اسی کو آپ دیکھیں, گلدار صاحب جو لے رہے ایکشن, گلدار صاحب نے ایک اور ایکشن لیا تھا کہ 1975 میں اسی بلاک 4 میں انہوں نے کے ڈی اے نے 2 کیسوں الاٹ کر دیے تھے کمرشل, یعنی دکان, چھوٹی دکانیں ایک پارک کے سامنے, اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے انلیگل ڈکلیئر کیا تھا ہائی کورٹ نے. اور وہ کیس 1974 سے چل رہا تھا, اور اس کیس کے اندر جو ان کا فیصلہ آیا تھا, یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ نے 2007 کی اپیل تھی, یہ 2015 کو فیصلہ دیا تھا. اس کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ناصر ملک تھے, گلدار صاحب سے, مشیر عالم سے ریٹائر ہو گئے. تو گلدار صاحب آج موجود ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں گے, پڑھیں گے 11/8/2015 کی ججمنٹ ہے. یہ اس ججمنٹ کے حساب سے اس کے جو یہ ڈولمن مال جس میں کہ 17,000 گز انلیگل زمین ہے, جو 5 ایکڑ ہے وہ بھی اس کے اوپر ہے, ڈرین پہ اور پارک کے اوپر ہے. اس کے اوپر جو ہے یہ صرف 100 گز کے 2 پلاٹ ہیں جو کہ 23/2/1976 کو کے ڈی اے نے آکشن کر کے الاٹ کیے تھے فار دا پرپز آف کمرشل. وہ چیلنج ہو گئے, اور اس کا 1976 اس کے بعد آپ دیکھیں 2015, تو یعنی 14 سال اور 15 اباؤٹ 39 ایئر کے بعد اس کا فیصلہ آیا کہ یہ انلیگل ہے, اور یہ کے ڈی اے نے غلط کیا تھا, اور پیسہ ان کو واپس کیا جائے, اور وہ پیسہ ان افسروں سے لیا جائے. ان افسروں پہ پینلٹی لگائی تھی. یہی گلدار صاحب کا فیصلہ ہے جو آج اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس پلاٹ کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں جو انلیگلٹیز ہیں یہ رائٹ فرام ڈے 1, اور آج جو بنا ہوا ہے اس کے اندر, یہ آپ اس کے بنانے کا پروجیکٹ کو آپ دیکھیں, یہ اس کو سی پی میں اس کو رجسٹر کرایا ہے, اس کو انوائرمنٹل پروجیکٹ سے اپروو کرایا ہے, اس کو کے بی سی اے سے اپروو کرایا ہے, کے ڈی اے سے اپروو کرایا ہے, ماسٹر پلان سے. یہ سارے ادارے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی, سندھ لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ, یہ اپنا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, پھر اس کا ریٹ بنوا دیا
اس کے اندر ایک بلڈنگ کو ریٹ بنا دی 8 ارب روپے کی عارف حبیب صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے, اور ریٹ جو ہے وہ ایس سی پی کیسے اس کی ڈاکومنٹ کو بغیر دیکھے کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کی ہیں. اس کے اندر انہوں نے پروجیکٹ بنایا ہے, اور یہ پروجیکٹ کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 بلڈنگیں. تو یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر اتنی زیادہ بے ضابطگیاں ہیں کہ اگر یہ سپریم کورٹ کا جو گلزار صاحب کا فیصلہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن سول اپیل 1481 اور 2007, اس کے اگر 11/8/2015 کو, اس کے حساب سے بھی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ انلیگل ہے. اور اس کے حساب سے ان کو اس پروجیکٹ میں اتفاق کی بات ہے. باقی پروجیکٹ جو نیسلا ٹاور ہیں یہ سارے, ان کے اندر تو لوگوں کا ہائٹ سے یہ پبلک میں بیچا ہوا ہے. اس پروجیکٹ کے اندر کوئی چیز بکی نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ اس کے اندر پبلک انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں بڑے بڑے بزنس ہاؤسز انوالو ہیں. سر الٹیمیٹلی نقصان تو پبلک کا نہیں ہے اس کے اندر. اس میں پبلک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ سب کرائے پہ دیے ہوئے ہیں. صحیح. آفس کرائے پہ دیے ہوئے ہیں, کمرشل جو آپ جاتے ہیں مال بنا ہوا ہے سب کرائے پہ دیا ہوا ہے. جی. اور ریٹ بنا کے ریٹ بنی, کرائے کی ریٹ بنی ہوئی ہے. ٹھیک. اور ریٹ اب یہی ریٹ جو ہے نا ایس سی پی ریٹ دوبارہ ایک اور ایسی بنا رہی ہے. ایس سی پی کو بھی سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں وہ, کہ یہ ایسی چیزیں کر دیتے ہیں. اب اس میں جس کا بھی ہے یہ پیسہ لگا ہے کہ اندر اس پروجیکٹ میں کم از کم نہیں, آپ نام دیکھیں گے بڑے بڑے نام آتے ہیں اس کے اندر, کہ یہ ڈیزائن کس نے کیا اور بنایا کس نے. انٹرنیشنل کمپلیکس پروجیکٹ لمیٹڈ کمپنی بن گئی HC3, اور HC3 پلاٹ کے اندر جو ہے انہوں نے بنا دیا. اس کے اندر یہ کنٹریکٹر ہیں بڑے بڑے, یہ آرکیٹیکٹ ہیں, یہ اس کے انوائرمنٹلسٹ ہیں. آپ دیکھو تو مطلب حیرانی ہوتی ہے کہ یہ انٹروڈکشن میں آپ لکھ رہے ہیں, یہ ان کا 200 پیج کی جو ہے وہ انوائرمنٹل رپورٹ ہے. چیز یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ گلزار صاحب کا ایک فیصلہ ججمنٹ جو ہے وہ خود ان کا دیا ہوا کہ لفٹن میں اس جگہ سے 200 گز دور 2 پلاٹوں کو انلیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے پارک کے اندر کمرشل الاٹمنٹ کے لیے کی, تو یہ بھی انلیگل ہے. صحیح. اور یہ چیز جو ہے یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ شہری کے پاس موجود ہیں, اور شہری نے ابھی اگر نہیں جمع کرایا تو جمع کرائیں گے وہ. اور ان ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ اس وقت نیب کے اندر بھی نہیں ہے, KDA نے بھی نہیں دی ہے. یہ کیونکہ یہ ہاتھ بہت بڑے ہیں ان کے نا, کیونکہ یہ اس کے اندر ریٹ بنانے والوں کے اندر یہ جو پارٹیاں ہیں وہی پارٹی اب ریٹ بنا رہی ہے, فائنانس منسٹر کے ساتھ مل کے ایک اور ریٹ بنا رہی ہے کرائے کی. مقصد یہ ہے کہ یہ جھگیاں ہو گئی, ایم پلس مارکیٹ ہو گیا, گجر نالہ ہو گیا, اس میں تو فیصلہ دے کے ہٹا دیتے ہیں. غریب ہے نا, کوئی پوچھ نہیں سکتا. ان کو ہاتھ تو ڈالیں بھائی. جی سر. یہ لیگل کو تو آپ ڈکلیئر کریں جس کے اندر کہ عوام کا نقصان نہیں ہے. اس میں ایک ریت قائم ہو جائے گی کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں آئندہ ایسے نہیں بنیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس چیز کو دیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو انلیگل پروجیکٹس بنا دیے گئے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز بنا دی گئی ہیں گورنمنٹ پراپرٹی پر, تو ان سے کس طرح سے پلاٹس واپس لیے جائیں گے, یا کس طرح سے ان سے یہ دوبارہ واپس لیے جائیں گی زمینیں؟ جیسے یہ کر رہے ہیں نا, نیسلا ٹاور کو توڑنے کا آرڈر دیا نا, کہا کہ جیل بھیج دو. یعنی چیف جسٹس کو بہت زیادہ نکتہ چینی کر رہے ہیں لوگ کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, مگر یہ نہیں کر رہے کہ غلط کر رہے ہیں. یہ صاحب ٹی وی پہ سب کہتے تھے, وہاں پہ جا کے سب کہتے ہیں جی آپ قانون, چیف جسٹس قانون کے حساب سے یہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون اگر لگا رہے ہیں تو آپ یکساں قانون لگائیں. اگر آپ نے نیسلا ٹاور کو انلیگل ڈکلیئر کیا ہے تو آپ جو ہے وہ ڈولمن مال کو انلیگل ڈکلیئر کریں. آپ حیات ٹاور کو اسلام آباد میں ڈکلیئر کریں انلیگل, اس 10 ارب میں کیوں جسٹس اعجاز نے اس کو کوالیفائی کر دیا فائن کر کے, اور اس کو توڑ رہے ہیں. تو فائن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ایک جگہ توڑنا ہے تو پورے پاکستان میں قانون ایک ہی رکھنا چاہیے. اور یہ پرٹیکولر جو ہے یہ اس کے کاغذات جو ہیں یہ خود بول رہے ہیں, خود یہ گورنمنٹ خود بول رہی ہے کہ یہ لیگل الاٹ کر رہے ہیں ہم, اور یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, یہ جھوٹ بول کے دیا گیا تھا. اس کے بعد چلو دے دیا, بن گیا. 5 ایکڑ کی جگہ جو ہے اب جو اس وقت جو ہے وہ 6.5 ایکڑ ہو گیا ہے. یہ 17,000 گز. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بحریہ آئیکن ٹاور بنا ہوا ہے وہاں پہ, وہ کورٹ نے اور نیب نے کیس اٹھایا ہوا ہے, اور وہ اس اسٹے آرڈر ہے کہ اس کے اندر 17,000 گز کا پلاٹ تھا. وہ 2 پلاٹ تھے, سینٹی سلوا ٹاور, 6 اپارٹمنٹ تھے وہاں پہ. اس کے اندر انہوں نے خرید کے, اور یہاں پہ اس ٹیم نے اس میں کوئی 10,000 گز بڑھا دیا. وہ روڈ تھا اس کے اندر, ایک اس کے اندر پارک تھا 1780 گز کا, ایک 4,401 ایکڑ کا ایک انلیگل اسکول تھا, ایک پارک تھا, ایک روڈ تھی. تو وہ جو ہے نا وہ انلیگل ہے, تو اس کے اوپر رکا ہوا ہے وہ.
वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है बैरियर टाउन का, तो ये तो यानी इसके ऊपर कानून जो है वो आएगा। और ये पर्टिकुलर केस जो है इसका सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन में CMA इसकी भी चल रही है, और इंशाल्लाह इस चीज़ में ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये निकल रहे हैं। सर तो क्या इसके बाद कोई ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे इस हवाले से कि आगे कभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सेल ना किया जाए या इस पर कब्जा ना किया जाए, कोई ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो जिस तरह से एक्शन ले रही है इन सब चीज़ों पर? नहीं, देखें ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट अलॉट करती है जी, वो अलॉटमेंट की पॉलिसी अब ख़त्म हो गई है। ठीक है, अगर हो भी गई है मगर अभी भी वो अलॉटमेंट जो है, आप देखें वहाँ पर इस्लामाबाद में पब्लिक हाउसिंग थी, गवर्नमेंट की इसने प्लॉट अलॉट कर दिए जजेस को, जी, और जजेस को जो अलॉट किए उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इलीगल अलॉट किए। ठीक, तो ये अलॉटमेंट का जो है गवर्नमेंट प्लॉट, ये इस मुल्क के अंदर जो है राइट फ्रॉम अयूब खान डेज, ठीक, ठीक, 1958 में अयूब खान साहब आए थे BCHS के अंदर, उन्होंने ज़मीनों का कारोबार शुरू किया था, बांटे थे जनरल्स को। आज पूरा मुल्क जो है ज़मीन, पूरी पॉलिटिक्स जो है, पूरा बिजनेस जो है, पूरी कौम जो है वो सिर्फ प्लॉटोक्रेसी में लगी हुई है। ठीक, रियल एस्टेट के फ्रॉड जो है वो बनते चले जा रहे हैं। आप देखिए मरगला पहाड़ियाँ, वो पार्क है, नेशनल पार्क है, हेरिटेज पार्क है, उसमें 8,000 एकड़ जो है वो अलॉट कर दिया अभी 5 साल पहले। कैसे कर दिया भाई? हेरिटेज के अंदर तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती। 8,000 एकड़ जो है डिफेंस कराची पूरा 9,000 एकड़ है। तो कल ये होगा कि उसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करके फिर उसको भी कमर्शियल कर देंगे। जी जी, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के 4 साल टेन्योर की, कि उनके 4 साल टेन्योर में कारकर्दगी कैसी रही नैब की, कितनी रिकवरीज करवाई गई, इस हवाले से हम बात करेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से। जी सर, बताइए कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के जो 4 साल टेन्योर था उस पर ये टेन्योर कैसा रहा नैब के हवाले से? देखिए इस टेन्योर के बहुत सारी बातें प्रेस में आ रही हैं, अच्छी भी बुरी भी आ रही हैं, मगर आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं जस्टिस जावेद इकबाल का दौर जो था, नैब ने एक प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ नैब, उस नाम से आप देख रहे हैं चार्ट बना हुआ है, जो कि ग्रैंड टोटल ऑफ कन्विक्शन फ्रॉम अक्टूबर 10, 2017 टू अक्टूबर 10, 2021। ये बताया 4 साल के उनके टेन्योर था, वो रिटायर हो गए और उनका टेन्योर पूरा हो गया। अब वो जो है वो वेट करें, नया आदमी आएगा तो उनकी जगह रिप्लेस लेगा कानून के हिसाब से। इसके अंदर इन्होंने जो केसेस बताए हैं ये सिंध के, पंजाब के, KBK के, बलूचिस्तान के परफॉर्मेंस बताइए, और करप्शन के कितने केसेस कोर्ट में चल रहे हैं और कोर्ट में कन्विक्शन हुई है। मतलब इंक्वायरियाँ वो तो बहुत सारी होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, रेफरेंस चल रहे हैं, इस वक्त भी कोई 1500 केसेस चल रहे हैं, मगर जो इनके दौर में जो केसेस सेटल हो गए, जो यानी अकाउंटली कोर्ट में सेटल हो गए या उससे पहले प्री बागे में सेटल हो गए, वो जो है टोटल 1194 हैं। 1194 के अंदर जो है आप देखेंगे कि सबसे जी भाई, अब चार्ट देख रहे हैं, चार्ट के अंदर आ रहा होगा कि 1194 में 704 जो है वो सिंध में है और बाकी 490 जो हैं वो पूरे 3 प्रोविंसेस में है। दैट मीन्स के टोटल करप्शन जो कन्विक्शन जावेद इकबाल साहब के ज़माने में हुई है उसके अंदर 65% कन्विक्शन सिंध में हुई है। सिंध में हुई है, ठीक। सिंध के अंदर 65% कन्विक्शन हुई है और बाकी जगह 35% हुई है, जबकि सिंध जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का मेरे ख्याल से इज़ अबाउट 30%। 55% तो पंजाब है, बाकी उधर से KBK है और वो है आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है, सब मिला के 35% है, मगर अपने पॉपुलेशन के हिसाब से डबल करप्शन कन्विक्शन हुई है। अब ये एक तो ये होता है ना कि केस चल रहे हैं, गलत है, छूट जाएंगे, मगर ये तो प्रूवन रिकॉर्ड इन्होंने दिया ना। इसके अंदर जो है वो 447 केसेस जो हैं वो सेक्शन 10 है जो नैब का ऑर्डिनेंस है, कन्विक्शन अंडर फॉर करप्शन, और बाकी 744 जो है वो अंदर सेक्शन 25B है, ये प्री बार्गेन कि जब केस फाइल हो जाता है तो जो अक्यूज़ है वो नैब के लॉ के हिसाब से प्री बार्गेन की इजाज़त है कि उसने जैसे
ایک پارٹی نے 8 ارب روپے کی پلی باگن کی, کسی نے 2 ارب کی واپس کیے, تو وہ کنوکشن ہو گئی ان کی, تو وہ کنوکشن اس میں بتائی ہے. تو یہ جو ہے پورا کا پورا یعنی نظام جو ہے, اب چارٹ میں دیکھیں تو یہ آ رہا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ تو بڑی ہے, پاکستان میں بھی بڑی ہے, کنوکشن بھی زیادہ ہوئی ہے, مگر زیادہ کرپشن جو ہے وہ سندھ میں بڑی ہے. یہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں گے اگر کنوکشن میں سندھ کی کنوکشن جو ہے 704 ہیں, تو 704 میں اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس میں 600 زمینوں کی کرپشن ہوگی. یہی ابھی آپ جو کہہ رہی تھی کہ یہ کیسے بند ہوگا, یہ بند ہونے کے لیے جو کیسز چل رہے ہیں, مگر اس کے بعد بھی اسی کنونشن کے بعد بھی یہاں پر جو ہے بڑے بڑے کیسز بھی موجود ہیں. اور یہ اس کو جس حساب سے یہ چل رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ بھی اس چیز کو مد نظر رکھے گا, اور جیسے ہے کوئی نہ کوئی ایسا قانون بنائے گا کہ یہ انلیگل زمینوں کی الاٹمنٹ اور کنورژن اور فیک انٹری, کوشش تو کر رہے ہیں چیف جسٹس, مگر کیا کریں, نہیں کر سکتے. جی سر. اچھا سر, اب بات کر لیتے ہیں ڈریب کی, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی. ان کی جانب سے نئے قوانین بنائے گئے ہیں, کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور کچھ نئے طریقہ کا ریگولیٹ کرنے کے لیے منظور شدہ قوانین جاری کیے گئے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک بہت ہی عجیب سا یہ ملک ہے کہ ہیلتھ کرپشن جو ہے نا وہ تو ہر جگہ ہے, مگر 2 کرپشن جو ہے وہ قوم کو تباہ کر دیتی ہے. ایک کرپشن ایجوکیشن, ایک ہیلتھ. یہ تو ہر آدمی کے ساتھ ہے نا. جی سر. ہیلتھ میں کرپشن یہاں پہ سب سے زیادہ ہے. ایسے ہی دوائیوں کی قیمتیں فراڈ, 40 دوائیاں بناتے ہیں, حکمت والوں کی دوائیاں فراڈ چل رہی ہیں, پھر اس کے بعد ان کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں, بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, مگر ایک چیز جو بھی ڈیپ نے کی ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کا آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی دوائیوں کو بیچنے کے لیے ایک عجیب سا پروفیشن ہے کہ یہ میڈیکل ریپ رکھتے ہیں. ایک پروفیشن ہوتا ہے نا, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی وکیل ہے, ایک میڈیکل ریپرزنٹیٹیو ایک پوسٹ ہے. اس کے اندر وہ جاتا ہے, فارماسیوٹیکل کمپنی اس کو بیچتی ہے ڈاکٹروں کے دکانوں پہ اور ان کے ہاسپٹل میں, کلینک پہ, کہ یہ دوائی ہے, آپ اس کو جو ہے لکھیں تاکہ پیشنٹ لے. اس کے اوپر ایک قانون عمران خان صاحب نے ایڈوائز کی تھی اور ڈریپ نے بنایا تھا کہ جنرک دوائی لکھیں گے ڈاکٹرز تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. وہ نہیں ہو رہا, وہ الگ اپنی جگہ ہے, وہ بھی نہیں ہو رہا, اس پہ عمل کوئی نہیں کر رہا. قانون اب جو بنایا ہے انہوں نے وہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کیوں لکھے گا, تو ڈاکٹر کو وہ سیمپل دے دیتے ہیں فری کے. تو اس وقت تک تو صحیح ہے, سیمپل ہے یہ سیمپل, مگر ڈاکٹر تو بیچے گا نا, ڈاکٹر فری تو نہیں دیتا کسی کو. تو وہ سیمپل جو دینا ہے وہ قانون میں آتا ہے. مگر یہ انٹرنیشنل سیمینار کرتی ہیں میڈیکل کمپنیاں, انٹرنیشنل یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, کون کون سی ہیں, نام کیا لیں, نوورٹس ہے, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں دنیا کے ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں, تو ان کی فیملی کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں, مراد دی جاتی ہے, یہ ٹکٹ دیتے ہیں, ہوٹلنگ دیتے ہیں جہاز پہ, وہاں پہ کھانا پینا دیتے ہیں, تحفے دیتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر جاتا ہے تو 40-50 لاکھ روپے کا اس کو پیکیج ملتا ہے. وہ ڈریپ نے کر دیا, بین کر دیا ہے. یہ تحائف کے زمرے میں آتا ہے اور یہ الاؤڈ نہیں ہے. نیا کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا ہے جس سے کہ دوروں پہ اور یعنی ان کے, اب اس کو دیکھنے کے لیے چیز یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا تھا اب تک. ایف بی آر کیا کر رہا ہے, یہ جو خرچہ کرتی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیاں, ان کی ڈریب کے اندر اس کی قیمت فکس ہوتی ہے. اس قیمت فکس ہونے میں مارکیٹنگ کا انہوں نے اس پہ 10% رکھا ہوا ہے. یہ 10% کرپشن ہے. یہ کرپشن ہے میڈیکل پروفیشن میں. ڈریپ نے خود تجویز کیا ہوا ہے. مارکیٹنگ آپ دیکھیں, یعنی اس کا ضابطۂ اخلاق یہ ہے کہ دوائیوں کے ایڈ اخبار میں نہیں آ سکتے, ٹی وی میں نہیں آ سکتے. مگر یہ کیا ہو رہا ہے, پھر وہ کس کو کر رہے ہیں, وہ یہ 10% جو ہے نا, یہ کھربوں روپے اس طرح سے ڈاکٹروں کو رشوت میں دیتے ہیں. ہر ڈاکٹر باہر سے جاتا ہے, کسی کو وہاں پہ آنری ڈگری مل جاتی ہے, کسی کو تحفے مل جاتے ہیں, سارا خرچہ اس کے اوپر کر کے. تو یہ اس چیز کے لیے ڈریپ نے بڑا اچھا نوٹیفیکیشن جاری کیا, مگر اس نوٹیفیکیشن کو اب کون امپلیمنٹ کرائے گا. ہم نے بتایا نا آپ کو کہ لا موجود ہے کہ زمین کی الاٹمنٹ نہیں ہو سکتی. فیک الاٹمنٹ ہوئی ہے تو آج پورا پاکستان چیخ رہا ہے. جی سر, کرپشن. اس کے اوپر یہ جب بند ہو گیا ہے یہ, تو اس پہ اگر اس کو عمل نہیں ہوا تو ڈریپ اس پہ کیا کرے گی, منسٹری اس پہ کیا کرے گی. اس پہ گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن فیل ہے.
صحیح. قانون موجود ہیں, جی لیکن اس پر عمل یہ درآمد قانون نہیں کیا نکالنے کی جاتا. ضرورت نہیں تھی. جی جی یہ رشوت ہے نیب آرڈیننس کے تحت. بالکل. اگر آپ نے دیکھیں آپ نے باہر کا ٹریول کیا, جی سر. انکم ٹیکس کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے کہ آپ باہر گئے, ایئرپورٹ سے وہ لے لیتے ہیں انفارمیشن اور بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ باہر 3 دفعہ گئے تھے, صحیح. یہ آپ نے پیسہ کہاں سے خرچ کیا, ٹھیک. ہوٹل میں کہاں رہے. وہ جب انکم ٹیکس میں دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے بندہ, ڈاکٹر کہے گا جی مجھے تو یہ نوویٹس نے بھیجا تھا یا مجھے فلپ مارس نے بھیجا تھا, صحیح. تو وہ انڈر دی لا ٹھیک. وہ گفٹ جو ہے وہ ٹیکسیبل ہے. صحیح. کیا سمجھ رہی؟ جی سر. گفٹ جو ہے کسی بھی بندے کو دیں تو انکم ٹیکس میں اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے. ٹھیک. اگر 50 لاکھ کا خرچہ ہوا ہے صحیح. تو آپ کی انکم میں آئے گا, اس پہ 35% ٹیکس ہوگا. تو وہ لا موجود تھا, ٹھیک. اس لا پہ یہ لا اور بنا دیا. ٹھیک. اب ہوگا کیا, اس لا کے بعد جو ہے وہ یہی ان کے انسپیکٹر ہوں گے اور جائیں گے اور ان کو پکڑیں گے, جی جی. پھر ان سے رشوت لے کے اس کو چھوڑ دیں گے. چھوڑ دیں گے. مقصد یہ ہے کہ لا اچھا بنا ہے, لا لیکن کی اس پر امپلیمنٹیشن عمل جو ہے درآمد وہ نہیں ہونا ہے. بہت ضروری جی ہے. بالکل سر, ایسے ہی ہے. ہمارے معزز مہمان سابق سفیر و دانشور سید عادل گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.